السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز جے پارا ماں آहियां جو میزبان فیاض نائچ گفتگو कंदासूं ملک जे سیاسی منظرنامے تے مخالف دھر जे اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاران جلسن جی شروعات کئی پئی وञे हिन महीने में ऐं 16 तारीख़ ते पहिरियों जलसो गुजरांवाला में जॾहिं त 18 तारीख़ ते कराची जे अंदरि जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेरे तर्जुमेगार जनाब मज़हर अब्बास साहब सां। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मज़हर अब्बास साहब, किस तरह देखते हैं PDM का बनना और फिर तहरीक का ऐलान, और वो कह रहे हैं कि इस्तीफों से पहले जो है हुकूमत ख़त्म हो जाएगी? देखिए खैर, ये तो जब भी कोई तहरीक चलती है, तहरीक चलाने वाले ऐसे ही दावे करते हैं, लेकिन जो बाजी हमारे सामने है मुख्तलिफ तहरीकों का, उसके नताइज कोई बहुत अच्छे नहीं निकले हैं। तो क्या जो PDM की जो जमातें हैं उनके जहन में ये है कि इसके नतीजे में अगर कोई तसादुम वाली सूरत हाल निकलती है और कोई तीसरी क़ुव्वत आ जाती है तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं? तीसरी क़ुव्वत के लिए क्या वो तीसरी अगर कोई क़ुव्वत आती है तो क्या वो उसको वेलकम करेंगे या उसके ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद करेंगे? तो अगर टारगेट सिर्फ ये है कि किसी भी सूरत में इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो, तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर सोच है तो ये जमहूरी सोच नहीं है। और उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद सबसे ज़्यादा इसका तजुर्बा है। आप देख लें, आप 77 की हम तहरीक उठा लें, उससे पहले हम तहरीक उठा लें, तो तहरीकों के नतीजे में अगर मार्शल लॉ लगता है या फौज जो है वो मुदाखलत करती है तो फिर वो पूरा PDM का बयानिया जो है वो कहाँ जाएगा? और क्या वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं और इमरान खान को इस्तीफ़ा लेने पर मजबूर कर सकते हैं? देखिए, 2 ही 3 सूरतें हैं कि जिसमें इमरान खान को वो मजबूर कर सकते हैं। या तो वो उस तरीके का जारहाना धरना जो हमने माजी में देखा है उस तरीके से सूरत हाल को उस नहज तक ले जाएं, और फिर ज़ाहिर है इस्तीफ़ा इमरान खान खुद तो नहीं देंगे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि आप इतना दबाव डालें कि इमरान खान से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। लेकिन मुझे ऐसी सूरत फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अभी तो देखना ये है कि पंजाब में किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आता है, कितने लोग निकलते हैं, और इसका एक बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल होगी वो यही होगी कि उसमें ज़ाहिर है सबसे मुतार्रिक जमात इन तीनों PDM में वो मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम है, क्योंकि ज़ाहिर है वो 2 साल से अपनी ये एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं, तो उनके कारकुन तो बहुत मुतहर्रिक हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सिंध गवर्नमेंट की कुर्बानी देने को तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और किस हद तक, तो अभी PDM के अंदर जो है वो बहुत से सवालात हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि ये जो PDM के 3 जलसे हैं जो अभी गुजरांवाला में है, फिर कराची में है और फिर कोयटा में है, ये जलसों का रिस्पांस कितना होता है? सिर्फ लोगों की तादाद ही नहीं, लोगों का जोश व खरोश कितना होता है? और उसके बाद जो पंजाब में 2-3 जलसे हैं उसमें, और फिर लाहौर में, तो वो जो रिस्पॉन्सिव क्राउड है वो डिटरमिन करेगा कि तहरीक में कितनी जान पड़ेगी। और जाहिर है इसका काउंटर ज़रूर आएगा। इमरान खान जिस तरह के सियासतदान हैं, जिस तरह के इमरान खान को हमने देखा है, वो इस पूरे मामले पे बहुत खामोश नहीं बैठेंगे। वो उनके अंदर एग्रेशन भी नज़र आएगा, वो खुद भी इस तरह के कन्वेंशन या इस तरह की एक काउंटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन इमरान खान जैसे लीडर से इस्तीफ़ा लेना वो मुझे तो नहीं नज़र आता। मेरा ख्याल है तीसरी कि कुव्वत जो है आपके ख्याल में क्या इस तरह की भी कोई ऑप्शन कहीं पे, कहीं कोई सूरत हाल के अंदर कोई वाइब्स, कोई इस तरह की चीज़ें आप एज ए जर्नलिस्ट महसूस कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता फयाज के वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे।
وہ اتنا اگر وہ فرض کریں اس پوری صورتحال میں پچھلے اگلے 3 4 مہینے میں ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ بالکل ایک نیوٹرل پوزیشن پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ جہاں ہمیں تصادم نظر آئے، جہاں جو ہے وہ اس طرح کا کراؤڈ ہے، اگر فرض کریں 1-2 لاکھ لوگ بھی لے کے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچ جاتے ہیں تو صورتحال بہت اچھی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، جمہوریت کمزور ہی ہوتی ہے۔ تو کیا پی ڈی ایم کے ذہن میں اس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے، وہ ابھی دیکھنا ہے۔ ابھی تو پہلے مرحلے میں ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ ایک جو عمران خان کی پریشانی ہے وہ یہ کہ پنجاب جو ہے وہ کتنا متحرک ہوتا ہے۔ اگر پنجاب بہت زیادہ متحرک ہوا، کیونکہ عمران خان کا اصل مقابلہ پی ایم ایل این ہے، ان کا اصل مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں عمران خان کے بہت زیادہ اسٹیکس نہیں ہیں، ماں سوائے کراچی کے جہاں ان کی 14 سیٹیں ہیں، ادروائز ان کا سندھ میں بہت اسٹیک نہیں نظر آتا۔ پنجاب ان کو پتہ ہے کہ پنجاب اب بھی 2-2.5 سال بعد بھی پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا اب بھی گڑھ ہے۔ تو اگر پنجاب میں مریم نواز اور مسلم لیگ نون لوگوں کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان کے لیے بہت کچھ سوچنے کا ہوگا پھر۔ لیکن پہلا جلسہ دوسرا جلسہ وہ ان علاقوں میں ہیں جس کو آپ عمران خان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کنسٹیٹوئنسی ہے۔ کراچی کے اندر دوسرا جلسہ ہوگا اور وہ ظاہر ہے کہ عمران خان وہاں سے 14 سیٹیں لے کے کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی پنجاب ہے تو وہ وہاں پہ کنسٹیٹوئنسی عمران کی ہے۔ آپ کے خیال میں نہیں فیاض، گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا سب سے مضبوط گڑھ ہے، کیونکہ وہاں جتنی بھی نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں۔ میں تو ایک دوسرے حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح کہا فضل الرحمان پہلا جلسہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہ نون لیگ کی اپنا اسٹرانگ ہولڈ ہے، دوسرا جلسہ جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ فضل الرحمان بھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ میزبانی کے فرائض پیپلز پارٹی انجام دے رہی ہے، تو اس طرح سے سمجھیں کہ اس جلسے کی کامیابی کے سارا جو ہے ذمہ داری پیپلز پارٹی نے اٹھا کے رکھی ہے۔ تو آپ کے خیال میں اور پھر کوئٹہ کا جلسہ تو وہ تو ظاہر ہے اس میں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بڑا رول ہوگا، کیونکہ وہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی شاید اتنی بڑی تعداد وہ اس طرح نہ نکل سکے۔ دیکھیے گجرانوالہ اور کراچی کا جلسہ تو ظاہر ہے اپوزیشن جماعتوں اپنے اسٹرانگ ہولڈز میں کر رہی ہیں، بلکہ کسی حد تک کوئٹہ کا جلسہ بھی۔ تو یہ 3 جلسے تو ایسے ہیں کہ جو ان جماعتوں کے جو ہے مضبوط قلعے ہیں، یعنی کراچی میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں جے یو آئی کی بڑی پریزنس ہے، چاہے ان کی سیٹیں ہوں نہ ہوں، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں یا ان مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بھی اچھی خاصی پریزنس ہے۔ پھر ظاہر ہے صرف اس جلسے میں صرف کراچی سے نہیں، سندھ کے دیگر شہروں سے بھی لوگ آئیں گے۔ خود نون لیگ نے بھی کافی ووٹ لیا 18 کی الیکشن میں کراچی سے۔ جی نہیں، دیکھو یہ تو اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز ہوگا جو اس کے بعد اسٹریٹجی ہوگی۔ ان 3 جلسوں کے بعد پی ڈی ایم کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے بعد وہ آگے بڑھیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ سدرن پنجاب اور انہوں نے جو لاہور میں اپنا مین شو کرنا ہے، لاہور کا شو جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ڈائریکشن اس تحریک کی کس طرف جاتی ہے۔ وقت کا تعین کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف چیخیں نکلی ہوئی ہیں، بجلی کے نرخ، سبزیوں کے نرخ، آٹے کے، دال کے، آپ کے خیال میں ٹائم جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے فیور میں نہیں ہے؟ دیکھیے فیور میں تو ہے، لیکن اپوزیشن کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج اپوزیشن کا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو کاؤنٹر اٹیک آئے گا وہ یہی آئے گا کہ جی آپ یہ دونوں آزمائے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیشہ یہ کاؤنٹر ہوتا ہے۔ اب نون لیگ یہ کہہ سکتی ہے
کہ جی ہم آزمائے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم آج بھی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ آج بھی، حکومت ہو نہ ہو ہماری، لیکن ہم پنجاب کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں۔ تو وہ تو پالیٹکس ہوگی، پی ٹی آئی اپنے تئیں کرے گی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب میں اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو اس کا جو ایک کونوٹیشن جائے گی، اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ جائے گی کہ پنجاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر پنجاب نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر یہ حکومتی اور دوسرے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان اور ایک پریشانی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر نواز شریف کے بیانیے کوئی لیا جائے تو نواز شریف کا بیانیہ تو صرف عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو بیانیہ اس سے آگے کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے باوجود کہ نواز شریف پہ غداری کا مقدمہ بھی ہے، نواز شریف نااہل بھی ہیں، نواز شریف سزا یافتہ بھی ہیں، نواز شریف اشتہاری بھی ہیں، نواز شریف کے اشتہار جو ہے وہ تھانوں اور دوسری جگہوں پہ چسپاں بھی کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر پنجاب کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نواز شریف کے ساتھ آ کے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ اس تمام باتوں کے باوجود نواز شریف کو کسی نہ کسی وجہ سے نواز شریف کے ساتھ جا کے کھڑے ہیں۔ تو یہ پھر حکومت کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پریشانی کی بھی بات ہے، اور ساتھ میں دوسرے اداروں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ چاہے وہ باہر ہو، چاہے اس کے اوپر جتنے بھی الزامات ہوں، لیکن اس کا بیانیہ بک رہا ہے، اس کا بیانیہ چل رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بیانیہ چل گیا یا بک گیا تو اس سے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے تھوڑا اسپیس بڑھے گا، اس کے لیے تھوڑا ماحول بہتر ہوگا؟ بہتر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بیچ میں کمپرومائز نہ کر جائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے ہماری سیاسی جو تاریخ کی، اب 2007 کی تحریک چل رہی تھی، اپنے عروج پہ تھی، اور مشرف کمزور ہو رہا تھا، لیکن ایک این آر او نے مشرف کو نئی زندگی دے دی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ بہت سے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ، اس کو اس طریقے سے اس کا دفاع کرتے ہیں کہ جی اس کے نتیجے میں مشرف سے نجات مل گئی، لیکن مشرف کو ایک لیجیٹمیسی دے دی، جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے اور ایم ایم اے نے لیجیٹمیسی دے دی پرویز مشرف کو، یا 88 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے گورنمنٹ بنائی تو انہوں نے نواب نصر اللہ خان کے مقابلے میں اسحاق خان کو ووٹ دے دیا۔ تو یہ جو ہماری سیاسی ایک تحریک چلتی ہے اور پھر ہماری سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتی ہے، تو اگر آپ نے اس وقت بھی یہی کیا، اس وقت بھی یہی صورتحال ہوگی، تو ظاہر ہے لانگ ٹرم میں یہ ڈیموکریسی اور کمزور ہوگی۔ جس طرح لیکن اگر آپ نے کہا کہ آپ جس طرح کا عمران کو ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ہیومن بینگ اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ اس سے استعفیٰ لینا اتنا آسان نہیں ہے، اب جب یہ جو موومنٹ ہوگی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیانیہ جو ہے وہ ظاہر ہے تقریراً تو بلاول بھی کریں گے، فضل الرحمان صاحب بھی کریں گے، لیکن اس بیانیہ کے اصل جو اپنا محرک ہوں گے اور اس کے جو لیڈنگ رول جو ہوگا، اور اس کے لیے نہ صرف بیانیہ لیکن وہ جو بیٹل گراؤنڈ ہوگا وہ بھی نون لیگ کی علاقہ یعنی پنجاب ہوگا۔ آپ کے خیال میں کیا ہوگا نواز شریف کو سمجھتے ہوئے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو جس طرح کو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس مرتبہ کمپرومائز کی طرف جائے گا، ایک مرتبہ پھر جس طرح 2 مرتبہ وہ کر چکا ہے؟ دیکھیے، جو تاریخ بتاتی ہے وہ تو تاریخ، اگر نواز شریف کوئی تاریخ بدلیں گے تو الگ بات ہے، ورنہ تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کسی نہ ایک اسٹیج پر آ کے چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن عمران خان کس حد تک ریزسٹ کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر کوئی عمران پہ دباؤ آتا ہے تو عین ممکن ہے کہ عمران اسمبلیاں توڑ کے نئے انتخابات کی طرف چلا جائے۔ ایسی صورت میں عمران خان ایک وونڈڈ لائن کی طرح ہوگا،
اور عمران خان جس طرح ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپوزیشن کی زیادہ مؤثر جماعت ہوتی ہے زیادہ، اسی طریقے سے عمران خان اگر استعفیٰ دے کے جاتے ہیں یا نئے انتخابات کال کر لیتے ہیں تو وہ جو چیز سیل کرے گا وہ یہ کرے گا کہ میں ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہتا تھا، ان کی کرپشن کے خلاف میں کھڑا ہوا، اور میں نے یہ پہلے دن سے کہا تھا کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا چاہے مجھے سیٹ کو چھوڑنی پڑے۔ تو ایک دم عمران خان کا گراف نیچے جاتے جاتے بہت اوپر جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مزاج یہی ہے کہ ایک دم کوئی آدمی اقتدار کو کسی نہ کسی وجہ سے اگر چھوڑ کے، اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کا جو عروج تھا وہ ان کا وہ جملہ تھا جو 93 میں اس نے کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور اس چیز نے اس کے اندر ایک پنجاب کی سائیکی بھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، تو یہ آسان نہیں ہوگا، PDM کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا عمران خان کو ٹیکل کرنا۔ عمران خان ایک بڑا مختلف چیلنجر کے طور پہ ان کو مینیج ہوتی ہیں، مینور ہوتی ہیں، تحریکوں کے نظر میں بھی کبھی کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں تو کاکڑ فارمولا بھی آتا ہے، کبھی معاملات ہوتے ہیں تو اپنا فون کرتے ہیں ہمارے آرمی چیف نواز شریف کو اور اعتزاز حسن کو کہ بھائی ٹھہر جائیں، ٹی وی دیکھیں پھر آگے جائیں، وہ جو ہر وقت چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ فیاض یہی نہیں ہوتا، آپ نے جو ہے وہ آدھی بات بتائی جی کہ آرمی چیف نواز شریف کو کیوں فون کرتے ہیں۔ آرمی چیف نواز شریف کو اس لیے فون کرتے ہیں کہ زرداری صاحب پہلے آرمی چیف کو بلواتے ہیں، ان کو گارنٹر بناتے ہیں جی نا، اور اسی طریقے سے جو اس وقت کے صدر ہیں وہ ان کو گارنٹر بناتے ہیں، اور آرمی چیف ان سے یہ کہتے ہیں کیانی صاحب کہ جی آپ ججز کی بحالی کی یقین دہانی کرائیں، ان لوگوں کو روکنا پھر میرا کام ہے۔ تو پہلے یہی ہماری سیاسی کمزوریاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب اس چیز پہ یقین کیوں نہیں کر رہے تھے کہ نواز شریف اگر وہ ججز کو جس طرح بحال نواز کر دیتے۔ شریف نے راحیل شریف صاحب کو کہا تھا کہ دھرنے والوں سے آپ بات کریں۔ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری یہ پولیٹیکل ویکنیسز ہیں نا، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کمزوریاں ہیں نا، کہ وہ خود انوائٹ کرتے ہیں، یعنی نہ اس وقت کیانی صاحب کی ضرورت ہونی چاہیے تھی، نہ اس وقت راحیل شریف کی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ تو جب تک آپ اپنی کمزوریوں پر قابو نہیں پائیں گے تو آپ کسی نہ کسی سٹیج پر جو ہے وہ آپ کو ان کی ضرورت پڑنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب جو ججز کا مسئلہ تھا، اگر 2008 میں ہی آپ ججز بحال کر دیتے، آپ نے بوربن ڈکلیریشن کیا تھا، تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں دیکھنی پڑتی۔ صحیح بات ہے۔ یعنی مجھے وہ فضا یاد ہے کہ جب اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ججز کی رہائی کی بات کی تھی، تو اتنی تالیاں میں نے کبھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں سنی، لیکن اسی کے ساتھ ہی اگر وہ ججز کی بحالی کی بھی اعلان کر دیتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ 5 سال چل جاتی، یا 5 سال نہیں بھی چلتی تو کم سے کم چند مہینوں میں تو ختم نہیں ہو جاتی۔ بڑی مہربانی مظہر عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، مظہر عباس صاحب ملک جا سینئر صحافی ہمارے تجزیہنگار سان گڈ ہوا، مخالف در جی تحریک ان حوالے سان چھا ممکن ہے ان حوالے سان گفتگو تھی۔ پروگرام جو وقت پروگرام جو سلسلو جاری رہندو، وٹھو تا وقفو، واپس اچے پروگرام کے اختتام تھا سان گڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، جو پروگرام کے سلسلے کے اگتے وڌايون گفتگو کيون ٿا امريڪا جي صدارتي چونڊن جي حوالے سان، جنهن ۾ ڪل 20 ڏينهن وڃي بچا آهن۔ 3 نومبر تي صدارتي چونڊون ٿيڻيون ۽ ان حوالے سان هن وقت ڇا منظرنامو آهي، اتان جا سروي جيڪي آهن اهي ڇا پيا چون ۽ مجموعي طور تي ڇا صورتحال آهي، ۽ خاص طرح جيڪي هن وقت هن سال جي لاءِ
8 स्विंग स्टेट्स ॿुधायूं पियूं वञनि जेके ख़ासि तरह उन में फ्लोरिडा जा 29 वोट, पेंसिल्वेनिया जा 20 वोट, ओहायो जा 18 वोट, मिशिगन जा 16 वोट, नॉर्थ कैरोलिना जा 15 वोट, एरिज़ोना जा 11 वोट, विस्कॉन्सिन जा 10 वोट ऐं आयोवा जा 6 वोट। इहे 8 जेके स्टेट्स आहिनि इन्हनि खे स्विंग स्टेट ॼाणायो पियो वञे। उते छा मंज़रनामो आहे ऐं मजमूई तौर ते उते ॿिया कहिड़ा मामला आहिनि उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे वाशिंगटन DC मां सीनियर सहाफ़ी नामियारे तजज़िया निगार जनाब अनवर इकबाल साहब सां। अनवर इकबाल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। अनवर इकबाल साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो इलेक्शंस हैं इस मरतबा कोविड की वजह से ना तो वो नेशनल अपना कन्वेंशंस हुए, ना उसके बाद उस तरह कैंपेन चली, ना डिबेट्स, जो पहली डिबेट थी वो जिस तरह हुई, उसके बाद दूसरी डिबेट जो है वो कैंसिल हो गई। क्या मतलब इस इलेक्शन बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना होगा अमेरिकन अवाम के लिए ये इलेक्शन? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दफा जो सबसे अहम एलिमेंट है इस इलेक्शन में वो है कोविड-19, और जो लगता यही है कि जो इलेक्शन का फैसला होगा वो भी कोविड-19 के हवाले से ही होगा, क्योंकि अवाम में यहाँ इतना खौफ व हरास फैला हुआ है। और जिस तरह ये एक इशू सबसे नंबर 1 इशू बन के उभर के सामने आया है, आप ये देखेंगे पूरा इलेक्शन कैंपेन हो गया, अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं, सीरिया में जंग हो रही है, अब भी इराक में अमेरिका इन्वॉल्व है, ईरान के साथ इनका एक जबरदस्त एक इशू बना हुआ है, चीन के साथ सदर ट्रंप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनके तजारती पाबंदियां लगाई हैं, सब कुछ किया। यानी पूरी कोशिश है हुकूमत की कि किसी तरह ये बड़े, यानी सदर ट्रंप ने बयान देखा होगा कि हम क्रिसमस से पहले पहले फौजी बुला लेंगे, तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी डिबेट का हिस्सा बने, लेकिन किस अवाम में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आती है फॉरेन पॉलिसी में। सारा फोकस जो है कोविड-19 पे है, और चूंकि कोविड-19 में इनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, इसलिए हुकूमत समझती है कि अगर कोविड-19 पर ही सारा जोर रहा तो वो इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो यही बात जो है, जो ओपिनियन सर्वेज आए उनसे भी सामने आती है कि जो जोसेफ बाइडेन है डेमोक्रेट, वो बाद स्टेट्स में 19, बाद में 15, बाद में 16 पॉइंट से आगे हैं, जो एक बड़ी लीड होती है अमेरिका में। लेकिन साथ ये भी है कि सदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत लॉयल हैं, यानी उनका जो सर्वे हुआ था, सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन को सपोर्ट है वो साथ की सपोर्ट है, लोग उनके साथी प्रोग्राम को वोट दे रहे हैं या सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन जो सदर ट्रंप को सपोर्ट है वो खाली टोटल फेथफुल हैं सदर ट्रंप के पसंद करने वाले, मानने वाले, तो उनका वोट बैंक भी बिल्कुल अपनी जगह मजबूत है। अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया अभी, अमेरिका में होता ये कि बाद रियासतें सबको पता है कि कौन सी डेमोक्रेट्स हैं, कौन सी पक्की रिपब्लिकन है। मसलन कैलिफोर्निया है, मसलन न्यूयॉर्क है, अब ये डेमोक्रेट है, यहाँ बहुत भी कोशिश करें तो मुश्किल है इनको निकालना। इस तरह टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन है, वहाँ बहुत मुश्किल होता है डेमोक्रेट को जीतना। तो इसलिए सारा मुकाबला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे काफी स्टेट्स हैं उसको बाइबल बेल्ट कहा जाता है, वो सारी रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जैसे जो साउथ में जो बाइबल बेल्ट है वो रिपब्लिकन है, मजहबी लोग हैं। लेकिन इसके एक बात है जो कि सरप्राइज का एलिमेंट हो सकता है कि हमारे एक दोस्त अभी बाई रोड वहां से आए कनाडा से, तो वो बता रहे थे कि पूरे रास्ते में, और इस वक्त जो है पेंसिल्वेनिया भी एक स्विंग स्टेट है और बहुत अहम स्टेट है, उससे गुजर के आए, तो कहते हैं कि पूरे रास्ते में रूरल एरियाज में अब भी हर तरफ सदर ट्रंप के ही प्ले कार्ड और उनकी तस्वीरें नजर आती हैं। किस रियासत में सर? बाइडेन का कहीं, जी किस रियासत की बात कर रहे हैं? 2-3 रियासतों से गुजरे वो, तो वो कह रहे थे कि रूरल एरियाज जो है ना, रूरल एरियाज में अब भी सदर ट्रंप की जो तस्वीरें हैं वो डोमिनेट करती हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2016 में भी सब यही कह रहे थे कि दिल्ली जीत जाएंगी, मगर खामोश वोटर जो है ट्रंप के साथ था। तो अब तक ये बात वाज़ह हो नहीं पा रही है कि साइलेंट वोटर जो है वो किसके साथ है। लेकिन इस मर्तबा जो है जिस तरह ट्रंप साहब का वोटर जिस तरह आप लायल कह रहे हैं और वो मुतहरिक भी है, ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम से जो कैंपेन शुरू हुई, या जो बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन के नाम के जो लेफ्ट के या मोस्ट लिबरल और उस तरह के जो अपना वो थे,
وہ بھی اس مرتبہ ٹرمپ کے 4 سالہ دور کے بعد وہ کافی ایکٹیو نظر آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ڈیموکریٹ ہے ووٹر ہے وہ جو پچھلے مرتبہ شاید اس نے سستی دکھائی تھی ان سرویز کی وجہ سے شاید وہ اب اس مرتبہ وہ غلطی نہ کریں؟ بالکل آپ کہہ رہے ہیں. اصل میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے سستی دکھائی تھی اس کے پولنگ جو سروے تھے ان کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان میں سے بہت سارے جو لبرل اور لیفٹ لیننگ ووٹرز تھے وہ ہلری کلنٹن کو پسند نہیں کرتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ پسند کریں نہ کریں، اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے پھر صدر ٹرمپ جو ہے وہ جیت جائیں گے، دوبارہ منتخب ہو جائیں گے. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ لبرل اور جو افریقن امریکن کمیونٹی ہے اور جو امیگرینٹس ہیں ان کی بڑی تعداد ووٹ ڈالے گی. مگر ساتھ ہی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس طرح کی ایشوز ہوتی ہیں دو دھاری تلوار ہوتی ہیں، دونوں طرف کاٹ کرتی ہیں. ایک طرف جو یہ پالیسیز ہیں جس سے بلیک لائف میٹر کا جو سارے پروٹیسٹ ہوئے، سارا جلسہ جلوس ہوا، اس سے ایک طرف تو لبرل اور لیفٹ لیننگ ووٹر جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف رائٹ ونگ بھی موٹیویٹ ہوا ہے. جو رائٹ ریسسٹ ونگ میں سپریمیسی کے جس کو مائی وائز کہا ٹرمپ صاحب نے کہ اسٹینڈ ود می. جی بالکل بالکل بالکل. وہ ان میں آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس لیے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا کہ وہ ایک افریقن امریکن کے صدر بننے سے ناخوش تھے. تو اس دفعہ ان کو کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس لیے بار بار جو بائیڈن کے ایج کی بات کرتے ہیں، بائیڈن کی بیماری کی بات کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سٹل طریقے سے کھل کے یہ نہیں کر سکتے کہ ریسزم کا چارج لگ جائے گا ان پہ اور وہ اس میں تو ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ یہ بار بار یہ خوف اجاگر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بوڑھا آدمی ہے، اگر یہ معذور ہو گیا اور مر گیا تو ایک دفعہ پھر ایک کالی عورت صدر بن جائے گی ملک کی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو مقابلہ جو ہے جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. ایریزونا جان مکین کی ریاست وہ بھی اپنا جی سوئنگ اسٹیٹ بن گئی. انور اقبال صاحب یہ کافی حیرت انگیز چیز نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل حیرت انگیز ہے. ایریزونا جیسی اسٹیٹ کا سوئنگ اسٹیٹ بن جانا، اس لیے کہ وہ تو بالکل جیسے سالڈ ریپبلکن اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں بھی تبدیلی آئی سوچ میں اور کئی جگہوں پہ آ رہی ہے تبدیلی. اس دفعہ اصل میں صدر ٹرمپ کے جو 4 سال ہیں اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ایجنڈے سے، ان کی جو پورا ایک رائٹ ونگ ان کا جو پروگرام ہے اس سے تنگ پڑے ہیں. اور اس لیے چونکہ الیکشن اتنا کلوز ہو گیا ہے، کنٹیسٹ اتنا کلوز ہو گیا، اس لیے بہت سارے وہ ووٹر جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی اب ان کی بھی اہمیت ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ باضابطہ بائیڈن نے پروگرام ریکارڈ کرا کے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص میسج دیا، اس میں کشمیر اور دوسری چیزوں کا ذکر، فلسطین کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا مشیگن جو ہے، مشیگن اسٹیٹ پچھلے الیکشن میں لوز کیا تھا ڈیموکریٹس نے، جو کہ سالڈ ان کی اسٹیٹ تھی اور اس میں سے 11,000 ووٹوں سے ہارے تھے. تو وہاں 2.5 لاکھ مسلمان ہیں ووٹرز ہیں مشیگن میں، تو وہ اگر ووٹ ایک طرف ڈال لیتے ہیں بہت فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے اس الیکشن میں ایک ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن مشیگن میں اس مرتبہ جو سرویز آئے ہیں تو اس میں تو اچھی پوزیشن ہے اپنا بائیڈن کی. سروے تو یہی کہتے ہیں، سروے تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن 2016 کے تجربے کی وجہ سے میڈیا بھی یہاں کا بہت زیادہ سرویز کو ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے. ہر جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں ساتھ یہ مینشن کرتے ہیں کہ 2016 میں ساری سرویز غلط ثابت ہوئی تھی. لیکن مشیگن میں تو ابھی 49% پہ بائیڈن کھڑے ہوئے ہیں، 37 پہ ٹرمپ کھڑے ہیں، گیپ بہت بڑا دکھایا جا رہا ہے. لگ تو یہی رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ تر جگہوں پہ ڈبل ڈیجٹ گیپ ہے، زیادہ تر جگہوں میں ڈبل ڈیجٹ گیپ ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کے جیتنے کے چانسز کافی روشن ہیں. مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ جو کارڈ ہوتا ہے مذہب کا اور تعصب کا، وہ اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا. آپ نے ہمارے یہاں بھی ہم نے تجربہ کیا ہے، تو وہ جو کارڈ ہے اس کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. فلوریڈا، پینسلوینیا، مشیگن، نارتھ کیرولائنا، ایریزونا، وسکونسن، یہ 6 ریاستیں ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں. اس سروے کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیڈن ان میں کافی اچھی پوزیشن میں ہے، جبکہ اوہایو اور آئیوا جو 2 ریاستیں ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ٹرمپ کی طرف جائیں. یہ 8 سوئنگ اسٹیٹس اس مرتبہ سرویز دکھا رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ عموماً اوہایو جدھر جاتی ہے وہ جیت جاتا ہے، جی یہ بھی یہاں کہا جاتا ہے امریکہ میں. یس. تو یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے سوئنگ اسٹیٹس میں، جس طرح سرویز کہہ رہے ہیں اس طرح ہی ہوتا ہے یا پھر سرپرائز ہوتا ہے. اس دفعہ اصل میں 2016 کی جیسے کوئی بھی کھل کے پیش گوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، سارے بہت احتیاط برت رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کے الیکشن میں فیصلہ فلوریڈا نے کیا تھا، جو بالکل لاسٹ کیا اس میں تھا. الگور صاحب اور جو فلوریڈا اگر نہ جاتی اپنا بش کی طرف اور وہاں پہ کنٹروورسی بھی ہوئی تھی، تو اس وقت فیصلہ کن جو معاملہ تھا وہ فلوریڈا پہ آ کے اٹکا تھا. وہ آپ بات کریں الگور والے الیکشن؟ جی جی ہاں بالکل، اس میں آ کے پتا تھا وہ جو، اور وہ بھی ٹیکنیکل بنیاد پہ ہوا تھا کہ وہ جو چند بورڈ تھے وہ اس میں صحیح پنچنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اسی پہ ساری بحث تھی. تو وہ بالکل آپ کی بات ہے، کسی ایک اسٹیٹ میں بھی آ کے الیکشن پھنس سکتا ہے. اصل میں یہ جو سسٹم ہے نا الیکٹرل کالج کا، اس کی وجہ سے اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن امریکی نے جو الیکٹرل کالج کا سسٹم رکھا ہے وہ صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ چھوٹی ریاستیں اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ فیل نہ کریں. ورنہ اگر آپ الیکٹرل کالج کا سسٹم نکال دیں تو ہوگا یہ کہ پھر نیو یارک اور کیلیفورنیا جدھر چلے جائیں گے تو وہ تو پارٹی جیت جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹرز تو یہاں ہیں. آپ دیکھیں ہلری کلنٹن کے بھی تقریباً 3 ملین ووٹ زیادہ تھے ٹرمپ سے. لیکن ٹیکسس بھی تو بڑی ریاست ہے، دوسرے نمبر پر بڑی ریاست ہے ٹیکسس. بالکل ہے، بالکل ہے، اچھا لیکن اب یہ جو آبادی کے لحاظ سے تو جی الیکٹرل بولیے. سسٹم، الیکٹرل کالج کی آپ نے بات کی، اس مرتبہ مطلب اینڈ آف دا ڈے تو جا کے 5 ریاستیں 8 ریاستیں یہی فیصلہ کرتی ہیں. باقی یہ بڑی بڑی ریاستیں جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکسس ہو، فلوریڈا ہو، اپنا نیو یارک ہو یا اپنا کیلیفورنیا ہو، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کس طرف جائیں گی. اینڈ آف دا ڈے یہ ہر وقت کوئی کبھی 5 کبھی 7 کبھی 6 ہر اس اپنا الیکشن کے اندر ایک سوئنگ اسٹیٹس کے نام سے وہ بھرتی ہیں، پھر وہی فیصلے کر رہی ہوتی ہیں ساری الیکشن کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک سوئنگ اسٹیٹس اور ایک انڈیسائیڈڈ ووٹرز. ان کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے اور الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہی ہوتا ہے. اور اس لیے یہاں اس دفعہ کافی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں الیکٹرل کالج ختم کرنا چاہیے. یہ وہ اس کی وجہ سے پھر 1 ووٹ 1 مین کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی کیا حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نہیں خیال کہ اس کو امریکی ختم کریں گے، کیونکہ پھر اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں تو بعض ریاستوں کی تو آبادی نہ ہونے کے برابر ہے. اب ساؤتھ ڈکوٹا، نارتھ ڈکوٹا، یوٹا جو ہے ان کی آبادی، یوٹا کتنا بڑا رقبہ ہے اور صرف 3 ملین آبادی ہے، یعنی 30 لاکھ. اب بتائیے وہ تو پھر پوری اگنور ہو جائے گی نا. لیکن پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کیلیفورنیا کے اندر بہت رد عمل آیا تھا، جو ریزلٹس آئے تھے تو وہ تو بالکل علیحدگی کی طرف جانا چاہ رہے تھے. اس طرح کی بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کیلیفورنیا کے اندر. علیحدگی تو اتنی امریکہ بڑی آپ نے بھی دیکھا، معیشت، اتنی امریکہ بڑی میں ریاست، اتنی بڑی پاپولیشن، اس کے بعد اپنا الیکشنز کے اندر ایک طرح سے اس کی کوئی اہمیت نہیں بن پاتی جب یہ 5-7 ریاستیں جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں وہ فیصلہ بالکل کریں. بالکل یہ فیلنگ کیلیفورنیا میں اور نیو یارک دونوں میں بہت ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے باوجود وہ زیرو ہو جاتے ہیں. لیکن علیحدگی کی تو اس لیے بات نہیں ہوتی کہ یہاں آپ نے امریکہ میں سفر کیا، ایک کونے سے دوسرے کونے سے چلے جائیں، ایک زبان ایک کلچر، وہ سارا کچھ انہوں نے زبردستی ایک طریقے سے، حالانکہ پورے یورپ کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں جن میں سے صرف 20% افراد ایسے تھے جن کی مادری زبان انگریزی تھی. مگر اب تو انگریزی ڈومیننٹ لینگویج ہو گئی ہے اور ان کی مادری زبان ہے، اور اب وہ تو اس طرح کی کوئی اچھا انور اقبال صاحب، علیحدگی کی کوئی سنجیدہ ترین نہیں. جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی اس میں جو دونوں نے جس طرح پرفارم کیا، اس پہ جس طرح تنقید ہوئی، اب جو بلیک لائف میٹرز ادھر سے جو ہے وہ اپنا اس کے گڈ بوائز جو ہے وہ اپنا اس کے ٹرمپ صاحب کے ریسسٹ سپریمیسی میں بلیو کرنے والے، اس کے علاوہ کیا ایشوز ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈیبیٹس تو ہو نہیں رہی، نہ ریلیز ہو رہی ہیں. کووڈ-19 نمبر 1 ہے، 90% گفتگو اسی کے بارے میں ہوتی ہے. اس کے بعد نمبر 2 ہے بلیک لائف میٹر، اس پہ گفتگو ہوتی ہے. نمبر 3 جو ہے وہ خود صدر ٹرمپ ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ کیا یہ مینٹلی فٹ ہیں، فزیکلی فٹ ہیں یا نہیں، اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے.
اچھا اور اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں صدر ٹرمپ. یہ سوال اٹھا کے کہ کیا بائیڈن مینٹلی فٹ ہے یا نہیں. یعنی اس وقت 3 بڑے ایشوز میں سے صدر ٹرمپ کی شخصیت، بلیک لائف میٹر اور کووڈ-19 ہے. مطلب وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ عورتوں کو ویجز ان کے برابر ہونے چاہیے، اسٹوڈنٹس لون کے اوپر، سوشل سیکیورٹی کے اوپر، اوباما کے ہیلتھ کیئر کے اوپر، یہ جو ڈیبیٹس ہوتی تھی وہ ساری اب پس پردہ چلی گئی ہیں. ہاں بالکل، اس وقت ساری ڈیبیٹ کووڈ-19 کے حوالے سے ہو رہی ہے. باقی ایشوز دب گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بڑی مہربانی انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، واشنگٹن ڈی سی میں سینئر صحافی نامور طرز نگار انور اقبال صاحب سنگڈوا چونڈن کے حوالے سے گفتگو تاں بدھی ان سگڈ پروگرام جو وقت پورو تھیو تو پنجے میزبان فیاض راج کي اجازت دائیں گے.